बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी की तकरीबन 1 माह कैद के बाद जेल से रिहाई और फिर ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के बाद होने वाली दो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स जिन्होंने मुस्तकबिल की सियासत पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब करने हैं। अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स, पहली बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान की मकबूलियत और इमरान खान को नाकाबिले शिकस्त करार दिए जाने के हवाले से अहम तरीन शख्सियत को पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट, और दूसरा ISPR का फौज के अहम तरीन फोरम के मुनक्कद होने के बाद एक चौंका देने वाला बयान। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है बैकग्राउंडर के तौर पर आपके सामने रखेंगे ताकि डाट कनेक्ट करने में आसानी हो। तो जनाब, वकला बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान से मिल रहे हैं और आज कुछ ज़्यादा ही जोशो खरोश और ज़्यादा रश नज़र आया ज़मान पार्क फिर, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की। आगे चलकर अगली वीडियो में उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह ने भी मुलाकात की। साहबजादा हामिद रज़ा साहब की भी स्टेटमेंट ज़राए के हवाले सामने आई कि उनके हवाले से प्रोपेगेंडा है कि वो हमायत नहीं कर रहे इमरान खान की, वो कर रहे हैं हमायत, साथ खड़े हैं। और फिर इमरान खान के खिलाफ कत्ल का वो मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, जिसके मुतल्लिक कल मैंने इशारा किया था कि एक मरतबा फिर 1970 और भुट्टो की तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है। और फिर थंबनेल के ऊपर एक अहम तरीन चीज़ आपको नजर आई होगी, क्या कप्तान और GHQ अभी भी किसी मामले पर एक पेज पर हैं? आपके लिए हैरान कुन होगा, लेकिन जनाब इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो अहम तरीन मामला क्या है कि जिसके ऊपर कप्तान और GHQ एक पेज के ऊपर हैं। बात शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले आज हुआ कुछ यूं कि पाक आर्मी का सबसे बड़ा और अहम तरीन फोरम फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जनाब, जिसके अंदर जो है वो कोर कमांडर शिरकत किया करते हैं, दीगर अहम तरीन जो क़यादत है पाकिस्तान आर्मी की वो भी शिरकत किया करती है, यानी कोर कमांडर्स भी, फॉर्मेशन कमांडर्स भी, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी, ये तमाम लोग इसके अंदर शिरकत किया करते हैं। और इसका जो बयान सामने आया, जो एलामी ISPR का इस कॉन्फ्रेंस का, वो पहले आपके सामने रखते हैं। आर्मी चीफ जनाब से मुनीर की ज़ेर सदारत हुई और जनाब कहा गया कि वक्त आ गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। ज़रा गौर से आपने ये सारा एलामिया सुनना है, कुछ अहम तरीन नुकात हैं इसके अंदर, फिर आपको लेकर चलते हैं उस रिपोर्ट की जानिब जो इमरान खान की मकबूलियत की जानिब इशारा कर रही है और किस मामले पर इमरान खान और GHQ इस वक्त भी एक पेज के ऊपर हैं। ISPR ने बयान जारी किया। उन्होंने जनाब बताया कि उनके मुताबिक फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज और शोहदा और उनके अहल खाना को हमेशा हम इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखेंगे। ISPR ने बताया कि पाक फौज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी कौमी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का तहिया किए हुए है। फोरम ने 9 मई के यौम स्याह के वाक़यात की मज़म्मत की और इस पुख्ता अज़म का अयादा किया कि शोहदा की यादगारों, जना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ ने इस मौका पर कहा, ये जरा गौर से सुनना है आपने, कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक की, उन्होंने कहा, फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कौम के भरपूर तावन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडा से मुआशरती तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर उनके हामी प्रोपेगेंडा के जरिए इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का गहरा तल्लक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। यानी ये ISPR की प्रेस रिलीज में आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर ये कहा गया है, क्योंकि इसको चौंका देने वाला बयान इसलिए भी करार दे रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त सियासी माहिरीन, दिफाई माहिरीन, दीगर तमाम लोग के शायद तारीख में ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से आया करती है। तो सवाल वो ये उठा रहे हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वाकई PDM की हुकूमत है, या जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है या पाक फौज की हुकूमत है। असल हुक्मरान कौन है?
کیونکہ عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں تقریباً بات. خیر یہ پریس ریلیز کی طرف آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں. اور کہا گیا جناب کہ اس کا مقصد مسلح افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے. ہم اس کی صحت کے اوپر بات نہیں کر رہے, بالکل قابل مذمت ہے 9 مئی کے واقعات, تفتیش ہونی چاہیے, سزا ملنی چاہیے, لیکن ہم یہ بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ISPR کا پلیٹ فارم ہے, ایک پاکستانی حکومت کا. ISPR کے پلیٹ فارم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے. یعنی گویا اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی نہیں روکا جا رہا, اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی پاکستان میں نہیں ہو رہی. خیر فورم نے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چلانے والوں اور ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور عزم کا اظہار کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے. ISPR کے مطابق فورم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ کسی بھی وہ معاملے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنے اور دشمن قوتوں کے مذموم جو عزائم ہیں ان کو حتمی شکست دینے کی جو کوششیں ہیں ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اور سب سے اہم ترین معاملہ جو کہ اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا, جو کہ رپورٹ ہو رہا ہے اس وقت, اور جو یہ کہا جا رہا ہے خاص طور پہ کہ جو کارروائیاں ہیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں جن لوگوں نے کیے, جن پر ثابت ہوں گے, ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کی جائے گی. اب اس نقطے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کیونکہ آگے چل کر میں تفصیلات بتا رہا ہوں. عمران خان اور GHQ کے اس معاملے پر ایک پیج کے اوپر ہیں, لیکن پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب رحیق عباسی صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ایکٹیو دانشور ہیں. ان کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ISPR کی اس پریس ریلیز کے بعد. انہوں نے پوچھا ہے, یہ ہم بھی یہ پوچھتے ہیں, محترم چیف صاحب, محترم قابل احترام چیف صاحب, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, کیا سیاسی کارکنان اور میڈیا ارکان اغوا نہیں ہو رہے؟ کیا ہزارہ سیاسی کارکنان اور رہنماؤں کو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا تحریک انصاف اور عمران خان کی میڈیا کوریج پر مکمل پابندی نہیں؟ کیا تحریک انصاف سے جبری علیحدگیاں نہیں ہو رہی؟ کیا یہ سب بے بنیاد الزامات ہیں؟ اور اگر تو یہ بے بنیاد الزامات ہیں تو پھر یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے یا سیاسی سرگرمیوں پر کوئی پابندی ہے. لیکن اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں, آپ بتائیں اگر واقعی یہ واقعات ہو رہے ہیں تو پھر تو سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں آزاد ہیں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں. یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے. ہم بھی قابل احترام جو ہے وہ DJ ISPR صاحب سے بھی سوال پوچھتے ہیں اور اپنی اعلیٰ جو فوجی قیادت ہے ان سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ جواب آپ نے دینا ہے. ہم تو سوال کر رہے ہیں کہ کیا اگر واقعی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اور اگر یہ نہیں ہو رہی تو پھر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اچھا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات اسی ماحول کے اندر ہو رہی ہے. کل میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ایک پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے, پلان Z دیا گیا ہے. اس کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پہلے میں یہ بات کر لیتا ہوں کہ عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے شہباز شریف صاحب کو, اور یہ رپورٹ جس کے اندر جو حکومتی ادارے بھی شامل ہیں, اس کے اندر خفیہ ادارے بھی شامل ہیں. اب خفیہ ادارے کے اوپر ڈیبیٹ ہو جاتی ہے جناب سول ہیں یا عسکری ہیں, میں اس کی ڈیبیٹ کے اندر نہیں جاتا. خفیہ اداروں کی رپورٹس ہمیشہ آتی ہیں. رپورٹ یہ دی گئی ہے کہ جناب اگر تو عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی 2023 کے الیکشن کے اندر, یعنی ایک نارمل طریقے سے اگر انہیں الیکشن لڑنے دیا گیا تو پھر تو عمران خان کو ہرانا ناممکن ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو شہباز شریف صاحب کو رپورٹ دی گئی ہے کہ اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے الیکشن کے اندر, اگر پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, عمران خان اوپنلی اپنا موقف عوام کے سامنے رکھتے ہیں, اپنے نمائندے کھڑے کرتے ہیں تمام نشستوں کے اوپر, ٹکٹ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لوگ تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, تحریک انصاف ختم نہیں ہوتی, تو ایسی صورت میں عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو ہرانا ہے جناب ناممکن. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال کیا ہے جس کے اوپر میں نے یہ بیس بھی کر رہا ہوں یہ سارا اپنا ویلاگ, کہ جس شخص کو ہرانا ناممکن ہو اس سے میچ تو نہیں کھیلا جاتا. جس کو ہرانا ناممکن ہو, دنیا کی تاریخ یہ بجاتی ہے, ایسے کئی میچز کے اندر بھی ہوا ہے, بڑے بڑے مقابلے, تاریخ, جنگیں ہو گئیں, سیاست ہو گئی, کھیل کے میدان ہو گئے, کہ جس کو ہرانا ناممکن ہو, پتہ ہو کہ آپ اسے ہرا نہیں سکتے, تو اس کے لیے آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ یا تو آپ کوئی بے ایمانی کریں یا کوئی اس قسم کا کوئی ٹرکس استعمال کریں, فاؤل پلے کریں, یا پھر یہ کریں کہ اس کو میچ ہی نہ کھیلنے دیں, اس کو میچ سے پہلے ہی جو ہے وہ باہر کر دیا جائے. اور میچ سے باہر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کی سیاسی جماعت کو ختم کر دیں, آپ اس کو نااہل کر دیں, آپ اس کو الیکشن کے اندر حصہ نہ لینے دیں. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا.
یا پھر یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو تاریخ نظر آ رہی ہے، خدا نخواستہ اگر آپ نااہل نہیں کرتے پارٹی کو جو ہے وہ، مطلب اگر خدا نخواستہ، میں نے اس لیے کہا کہ اس سے ایک بڑا آپشن بھی ہمیں ماضی کے اندر نظر آتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو آپ کو پتہ ہے پھانسی ہو گئی تھی، اور وہ اس کیس کا کیا ہے سب کو سامنے پتہ ہے۔ آج تمام عدلیہ بھی اس کو ایک عدالتی قتل جو ہے وہ مانتی ہے، اور اب اس حوالے سے عمران خان کے اوپر بھی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے۔ بھٹو صاحب کے اوپر بھی ایک اسی قسم کی ایک جعلی ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ پوری ایک تاریخ ہے، وہ پھر سارا کچھ آپ کے سامنے آیا، آج سب مانتے ہیں، لیکن خیر اب ماننے کا کیا فائدہ، کیونکہ ایک مقبول عوامی رہنما کو اس وقت جو ہے وہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ معاملات کو عمران خان کے معاملے میں بھی ادھر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی رپورٹ کا کہنا کہ عمران خان کو ہرانا ناممکن ہے، اور جب ہرانا ناممکن ہو تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوتے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہہ چکے کہ نہیں جناب آپ کو تو ہم نے کرنا ہے مائنس۔ اب لے کر جا رہا ہوں میں اس معاملے کی طرف کہ جس میں آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ جناب یہ کہہ رہا ہے بندہ کہ عمران خان اور جی ایچ کیو ایک پیج پر ہیں، کیسے؟ تو جناب کم از کم اسی معاملے کے اوپر عمران خان اور جی ایچ کیو ایک پیج پر ہے۔ غور سے سنیے گا کس معاملے کے اوپر۔ چند دن پہلے عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا بین الاقوامی ادارے کو، اس میں انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فوجی عدالتیں یا ملٹری کورٹس کی جو بات کی جا رہی ہے یہ ان کے لیے کی جا رہی ہے، ان کو ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ سے کیا جائے گا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آج کہہ دیا گیا، آرمی چیف صاحب نے بھی یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر جو معاملہ ہے، اور پھر وہ بار بار منصوبہ سازوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر حکومت کہتی ہے کہ عمران خان ہے منصوبہ ساز، چاہے نام کوئی بھی نہ لے۔ آج کی پریس ریلیز میں عمران خان کا نام تو ہے نہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ یہ میسج ہے، پیغام ہے۔ 9 مئی کی بات ہو رہی ہے، تو 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف نے ہی احتجاج کیا تھا، باقی جو کچھ ہوا وہ تو بھی ایک راز ہے کہ وہ کس طرح سے ہوا، کیونکہ جب تک عدالتی کمیشن عمران خان کے بقول اس کی کوئی تفتیش نہیں ہو جاتی، تحقیقات نہیں ہوتی، اس وقت تک تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کون تھے یار اس کے پیچھے پلانر، یا کنہوں نے انسٹیگیٹ کیا، کون پہنچے، کنہوں نے آگ لگائی، کنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ یہ ساری چیزیں کبھی عدالتی کمیشن بنا تو تفصیل سے سامنے آ جائیں گی، لیکن ابھی ملٹری کوڈ یا یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نہ تو میڈیا کوریج ہوتی ہے، نہ ہی عوام کے سامنے کسی قسم کی کوئی چیز آتی ہے، بس آخر کے اوپر ایک فیصلہ، اور ٹرائل تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، آخر کے اوپر ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں یا دیگر کے معاملات کے اوپر نون لیگ جب بھی آتی ہے، فوجی عدالتیں آپ کو پتہ ہے بنتی ہیں، ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ان کی مخالفت میں بات کیا کرتی تھی، آج وہ بھی عمران خان کے بغض میں ساتھ کھڑی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس ایک معاملے کے اوپر عمران خان نے کہہ دیا کہ جناب کہ فوجی عدالتیں ہمارے ٹرائل کے لیے بنائی گئی ہیں، میرے اور پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو آئی ایس پی آر صاحب کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں قابل احترام، ان کی پریس ریلیز میں بھی یہ بات آ گئی کہ آرمی چیف صاحب نے بھی کہا، جو ٹی وی چینلز کے اوپر چلایا بھی جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ملٹری کورٹس کے ذریعے جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا۔ تو اس معاملے کے اوپر جناب عمران خان صاحب اور جی ایچ کیو ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں، یعنی ایسے حالات کے اندر بھی میں نے کہا تھا کہ ایک پیج پہ ہیں، تو وہ اس معاملے کے اوپر جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں۔ اچھا، اب اگر معاملات کو ہم لے کر تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ تھوڑا سا اگر فورس ہی کریں تمام تر چیزوں کو، کیونکہ آپ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگلا قدم کیا ہوگا، اگلی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے، جو کہ یقیناً شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے ہوگی۔ کچھ اس وقت ہم سٹوریز ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو ملاقات ہوئی ہے کل کچھ ہنٹس ہم نے دیے تھے کہ پلان زی کیا ہے، کیا عمران خان کو میسج پہنچایا گیا ہے، اور آگے سے عمران خان صاحب کا جو جواب ہے وہ کیا آئے گا۔ سر دست اس وقت ملک کے اندر جو ماحول ہے اس کا آپ ایک طرح سے ذرا ایک اس کا اگر جائزہ لے لیں، تو جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے آج کی تمام تر ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے وہ کیا ہے کہ جیسے وکلا برادری ہوگی آئین اور قانون کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، اور ان کی بار کونسلز وغیرہ بھی ہیں، ان کے اوپر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو تو بار کونسلز بولتی بھی ہیں، اور پھر اگر کسی وکلا کو اٹھا لیا جائے یا ان کے خلاف کوئی پرتشدد کروائی آئے تو وکلا اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں تمام تر سیاسی کارکنان کو روک دیا گیا ہے، ڈرا دیا گیا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہاں جو وکلا حضرات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وکلا برادری میں ہی سے کافی سارے لوگوں کو آئندہ الیکشن کے موقع پر ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ آگے لایا جائے گا۔ اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں، وہ کیا ہیں میں مشورہ بھی دے چکا۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک وکیل کی جد و جہد کا نتیجہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ایک وکیل تھے، اس سے پہلے بھی وکلا برادری نے پاکستان میں انصاف کے لیے آپ کو یاد ہوگا ایک تحریک بھی چلائی تھی افتخار چودھری صاحب کے دور میں۔ عمران خان نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اب عدلیہ آزاد ہو چکی ہے، لیکن اب ایک بار پھر عدلیہ جو ہے وہ اس کے فیصلے کوئی مان نہیں رہا۔ تو اس تمام تر ماحول کے اندر کہ جب آئین اور قانون کی ڈبیٹ کے اندر عمران خان لانا چاہ رہے ہیں، بار بار عمران خان یہ بات کر رہے ہیں
کہ آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے اسمبلیاں توڑی تھیں اور ہمیں پتہ تھا آئین اور قانون کہتا ہے 90 دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے، فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، ہماری نہ کے پی کی حکومت چلنے دی جا رہی تھی، نہ پنجاب کی چلنے دی جا رہی تھی، ہمارے لیے آپشن یہی تھا کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہو اسمبلیاں توڑ دیں۔ ہم نے اسمبلیاں توڑ دیں لیکن الیکشن نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا لیکن کوئی ان الیکشن کو مان نہیں رہا۔ آج علی ظفر صاحب نے دلائل کا آغاز ہی یہیں سے کیا سپریم کورٹ میں کہ 14 مئی کی رات جو ہے وہ آئین مکمل طور پر مر چکا ہے، اور جب آئین مر چکا ہو، آئینی جدوجہد آپ نے کرنی ہو تو وکلا کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، اور یہی اس سٹوری کے اینڈ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وکلا کا کردار انتہائی اہم آپ کو نظر آئے گا، اور وکلا میں ڈویژن پیدا کرنے کے لیے، یہ اب کرکس ہے اس کا، وکلا میں ڈویژن پیدا کرنے ہی کے لیے جو ہے وہ یہ معاملہ سامنے آیا جو ایک پراسرار قتل ہو گیا وکیل کا کوئٹہ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اب وکیل کے قتل کا الزام کس پہ لگایا گیا؟ عمران خان کے اوپر، جو کہ وہ کوئٹہ میں قتل ہوا، یہ لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ لوائقین سامنے آتے عطا تارڑ صاحب سامنے آ گئے، یعنی وکلا برادری جو کہ اس وقت عمران خان کی طرف ان کا جھکاؤ نظر آ رہا تھا، اس کے اندر بھی ڈویژن پیدا کرنے کے لیے اب یہ معاملہ جو ہے وہ کھیلا گیا، اور اب وہاں سے بار سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ جناب بار کونسل نے حمایت کر دی کہ عمران خان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے۔ تو کھیل سمجھ آ رہا ہے سب کو، ایسا کوئی مشکل کھیل نہیں ہے، اسکرپٹ وہی پرانا ہے 70 اور 90 کی دہائی والا، لیکن اس مرتبہ محسوس کچھ یوں ہو رہا ہے کہ فلم جو ہے وہ بری طرح نہ صرف پٹے گی بلکہ جاتے جاتے سنیما ہاؤس کی کرسیاں بھی جو ہیں وہ پاکستانی عوام سے شاید جو وہ آپ کو پتہ نہیں غصہ جب انہیں آئے تو کرسیاں الٹا دیتے ہیں، اس قسم کا معاملہ بھی جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود ہمارا تو یہی ماننا اور کہنا ہے کہ امن، محبت اور پیار کی بات کرنے والے ہیں پاکستانی عوام، آپ بھی یہی بات کرتے ہیں، عمران خان نے بھی ہمیشہ یہی بات کی ہے امن کی، اور امن کے ساتھ جدوجہد کی بات کی ہے، تحریک انصاف کی تمام تر جدوجہد بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے عمران خان بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے تو کبھی یہ بات کی نہیں تشدد کی یا ایسا کوئی چیز کرنے کی۔ تو تحقیقات بڑی ضروری ہیں کہ آخرکار 9 مئی کا یہ جو معاملہ تھا اس کے پیچھے کون تھے۔ ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں، کھرا ادھر بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کا یہ جائز مطالبہ ہے کہ عدالتوں کو آگے آ کر ان تمام تر چیزوں کی جو تحقیقات ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔